अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक कहानी निशात। नेक्स्ट एपिसोड। उस शाम हवा में काफ़ी ठंडक थी। चुनाचे सूरज गुरूब होते ही झील की रौनक कम होने लगी। लोग आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 4-4 की टोलियों में वापस जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने भी आमिर के साथ रवानगी का इरादा जाहिर किया। नहीं, उसने कहा, हम अभी ठहरेंगे। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज रात वो ज़रूर यहाँ आएगी। और फिर उसकी इस जिद के सामने मेरी एक नहीं चली। वक्त गुजरता रहा, लोग रुखसत हो गए। अब वहाँ मेरे और आमिर के अलावा दूर दूर तक कोई ना था। कुछ रात और गुजर गई। सर्दी अब सचमुच नाम पूछ रही थी। घड़ी पर नज़र डाली तो पता चला कि ठीक 12 बजे का अमल है। मैंने मुल्तजियाना निगाहों से आमिर की तरफ देखा, लेकिन फिर इससे पहले कि मैं एक मरतबा फिर उसे सर्दी की शिद्दत का एहसास दिलाकर वापस चलने पर असरार करता, मुझे अपने नथनों में एक मशहूर कुन और जानी पहचानी खुशबू सरसराती हुई महसूस हुई और मैं बड़े ज़ोर से चौंक पड़ा। आमिर ने भी अपनी महवियत के बावजूद खुशबू को तो महसूस कर लिया था। उसकी निगाहें अपने आलम में गिरदोपेश का जायज़ा ले रही थी। जमाल, उसने चारों तरफ देखते हुए मुसर्रत से कहा, वो आ रही है। तुमने देखा कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैं खामोश रहा और फिर अचानक उन्होंने उसे पा लिया। चांदनी में वो नूर में ढले हुए किसी पैकर की तरह नजर आ रही थी। उसके जिस्म पर उसका मखसूस सफ़ेद लिबास था और वो जैसे फिजा में तैरती हुई हमारी तरफ आ रही थी। निशात, आमिर चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। हाँ शहजादे। फिजाओं में जैसे तरन्नुम घुल गया। मैं आ गई हूँ मेरे महबूब। मुझे दुख है कि तुम्हें एक तवील और तकलीफदेह इंतज़ार से दो चार होना पड़ा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि आज रात तुम ज़रूर मुझसे मिलने आओगी, लेकिन तुम अब तक कहाँ थी निशात। मैं तो हर रोज़ इस झील पर घंटों तुम्हारा इंतज़ार करता था। मुझे मालूम है शहजादे, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी कोई बात मुझसे पोशीदा नहीं है। निशात ने निगाहों ही निगाहों में जैसे उस पर कुर्बान होते हुए कहा। फिर बोली, आओ शहजादे, हम झील पर बैठें। आज रात मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करना है। तुम भी आओ ना आतिफ। गालिबन तुम भी तो ये जानना चाहते हो कि महरूमियों और नाकामियों की इस हसरतनाक दास्तान का इख्तिताम कहाँ होगा। आओ मैं तुम्हें बताऊं। हम झील के किनारे पहुंचे। निशात उस रात पहले से कुछ ज़्यादा ही हसीन, ज़्यादा ही गंभीर और ज़्यादा ही पुरस्कार नजर आ रही थी। आमिर की निगाहें उसके चांद से चेहरे पर मरकूज थीं, जबकि निशात यकीनन कुछ सोच रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज रात फिर किसी तरह का बेहद अहम और पुरस्कार इंकशाफ होने वाला हो। उसने आहिस्ता से चौंक कर पहले आमिर को और फिर मेरी तरफ देखा। उसके सुर्ख और मरतूब होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। चंद मिनट पेशतर मुझ पर तारी होने वाला सर्दी का एहसास अब खत्म हो चुका था। बेहद खूबसूरत मगर पुरस्कार मंजर था। अहमदनगर की खूबसूरत झील चांदनी का लिबादा ओढ़े सो रही थी। पहाड़ियों का तवील और ऊंचा नीचा सिलसिला नागिन की तरह बल खाती पगडंडी गहरे सकूत में डूबी हुई थी। हर शय पर सन्नाटा मुसल्लत था। अचानक मैंने उसके सुर्ख याकूती होंठों को हरकत करते देखा। शहजादे, उसने आमिर को मुखातिब करके कहा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है मेरे महबूब। क्या भूल गए तुमने मुझसे वादा किया था कि अपना ख्याल रखोगे। मुझे याद है, मगर निशात तुमने भी तो कोई वादा किया था, याद करो। तुमने कहा था कि मुझसे बहुत जल्द मिलोगी और मैं जान लूँगा कि अपनी रूह मुझे दुनिया के किस गोशे में और किस तरह मिल सकेगी। ये वादा तुमने अब से पूरे 3 माह कबल किया था और 3 महीने की मुद्दत कम नहीं होती। यकीन करो कि अगर तुम कुछ रोज़ मुझे और ना मिलती तो मैं इस दुनिया में तुम्हें नहीं मिल सकता था, या फिर कम अज़ कम अपने होशो हवास में तो कभी ना मिलता। खुदा ना करे कि तुम्हारे दुश्मनों को भी कुछ हो। आह, ये तुमने क्या कह दिया। मुझे अपने दिल के टुकड़े होते महसूस हो रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरे महबूब। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदारी मुझ पर ही आयद होती है, मगर मैं मजबूर थी शहजादे। खुदा गवाह है कि मैं मजबूर थी। निशात के इन पुरदर्द अल्फाज ने मुझे एक दफ़ा फिर उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे उसके अल्फाज पर हैरत थी। आमिर ने कहा, यह किस तरह मुमकिन है निशात। तुम आखिर किस तरह मजबूर हो सकती हो। इस कायनात में सांसें लेने वाली हर रूह मजबूर है शहजादे। निशात का लहजा कुछ फ़लसफियाना सा था। कौन है जो अपने इरादों और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने की पूरी पूरी कुदरत रखता हो। कुदरत कामिला रखने वाली तो सिर्फ एक ही हस्ती है, ज़ाते वाजिब की हस्ती। बाकी हर शय उसके इदारे की पाबंद है। तुम्हारी बातें मेरे लिए बेहद अजीब हैं निशात। मैं जानती हूँ, वह साहिराना अंदाज में मुस्कुराई।
نہ صرف تمہارے بلکہ میرے بھائی عاطف کے ذہن میں بھی بہت ساری الجھنیں ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ عاطف، تمہارا دل چاہتا ہے میری باتوں پر یقین کرنے کو، لیکن تمہاری عقل آڑے آتی ہے۔ چنانچہ شروع سے ہی تم تذبذب اور گم کی حالت میں مبتلا ہو۔ یہ ٹھیک ہے، تمہاری باتیں تو ایک طرف رہیں، میں تو تمہاری ہستی پر اسرار کو سمجھنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی شخصیت کا محض ایک عکس ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے جلدی سے کہا، کیا تم کوئی روح ہو نشاط؟ روح؟ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ بات تم محض اپنے دل کو بہلانے کے لیے سوچ سکتے ہو۔ میں نے بھی ابھی تک تمہارے اس خیال کی تردید اس لیے نہیں کی کہ اس طرح تمہاری الجھنوں میں یقیناً اضافہ ہو جاتا۔ میرے خدا، میرے ہونٹوں سے آواز نکلی، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر تم کوئی روح نہیں ہو تو تم جب چاہو دوسروں کے سامنے ظاہر یا غائب ہونے کی صلاحیت کس طرح رکھتی ہو؟ تمہارا جسم فضا میں تیرتا کیوں نظر آتا ہے؟ تمہارے قدم زمین پر کیوں نہیں پڑتے؟ اور کوئی تمہارے جسم کو چھونے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر یہی نہیں بلکہ زمان و مکان کی بھی تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے باوجود میرا وجود کسی روح کا وجود نہیں۔ تب پھر تم کوئی جادوگرنی ہو، ایک ایسی جادوگرنی جو لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو تسخیر کرنا جانتی ہے۔ تم احمق ہو، میں اپنے وجود کا عکس ہوں اور بس۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس لفظ عکس سے تمہارا کیا مراد ہے؟ ابھی نہیں عاطف، میں نے اس کی آواز سنی، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی تمہیں تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا۔ اس جد و جہد کے فوراً بعد ہی سارے اسرار ختم ہو جائیں گے۔ تم سن رہے ہو نا شہزادے؟ جدائی کی تکلیف دہ گھڑیاں اب زیادہ طویل نہیں رہی ہیں، مگر وہ دن کب آئے گا میری روح؟ عامر نے بڑے کرب کے ساتھ کہا۔ مجھے تو ایک ایک دن ایک صدی کی طرح معلوم ہو رہا ہے، میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے۔ صدیاں گزری جب میری روح نے تمہاری محبت کی آگ میں چلنا شروع کیا تھا۔ اس وقت جب تم احمد نگر کے شہزادے اور ولی عہد تھے اور میں ایک معمولی مالی کی لڑکی۔ تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے میرے محبوب، لیکن میری نگاہیں ماضی میں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے کسی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ مگر خیر، بیتے دنوں کو یاد کر کے میں تمہیں اور بے چین کرنا نہیں چاہتی۔ ماضی تکلیف دہ تھا، اس کا بھول جانا ہی اچھا ہے۔ حال پر نظر ڈالو شہزادے، کس قدر دل فریب اور خوبصورت منظر ہے۔ یہ صدیوں پرانی جھیل اور پہاڑیاں جو ہماری پاک اور بے لوث محبت کی داستان ابھی تک سنا رہی ہیں، کمل کے یہ پھول، یہ حسین پک ڈنڈی اور مہکتا ہوا ماحول، اور کائنات پر اپنی کرنیں لٹاتا ہوا چاند۔ نہ جانے محبت کی کتنی داستانوں کا امین ہے یہ چاند۔ محبت کے نہ جانے کتنے راز اس کے سینے میں دفن ہیں، اور اس کی آنکھیں نہ جانے کتنے محبت بھرے دلوں کے ساتھ ساتھ دھڑکتے ہجر و فراق کی آگ میں جلتے اور موت کی بے رحم آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہوتے دیکھ چکی ہیں۔ نشاط اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ تم بھی دیکھو عاطف، نور کا یہ روشن حالہ تم سے بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ دیکھو، غور سے دیکھو میرے بھائی اور میرے محبوب، تم دونوں کو اس میں بہت کچھ نظر آئے گا۔ دیکھو، وہ دیکھو۔ اس کی سرسراتی ہوئی آواز جیسے میلوں دور سے میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ سرسراتی ہوئی آواز معدوم ہو گئی اور فضا پر ایک بے قرار سناٹا محیط ہو گیا۔ میں میسمرزم کے کسی معمول کی طرح روشن اور مسکراتے ہوئے چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈھلوانیں شروع ہو گئیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا۔ منظر تبدیل ہوتا رہا اور پھر خوف و دہشت سے میری آنکھیں پھیل کر رہ گئیں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی روح فرسا منظر تھا۔ جس پہاڑ پر اب تک میری نگاہیں مرکوز تھیں وہ اچانک ختم ہو گیا، کسی سیدھی دیوار کی طرح، اور اس سیدھی دیوار کے عین سامنے بمشکل 10 گز کے فاصلے پر ایک ایسی ہی دوسری سیدھی دیوار نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک اور پہاڑ تھا، لیکن پہلے پہاڑ کی طرح بالکل عمودی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اندازاً کوئی 10 گز چوڑا خلا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد منظر آگے بڑھا۔ اب میری نظریں اس دوسرے پہاڑ پر پھسل رہی تھیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوسرا پہاڑ پہلے پہاڑ سے کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے ایک اور خوفناک منظر تھا۔ میری نظریں پہاڑ کے دامن میں برف سے ڈھکے ہوئے طویل و عریض میدان کو دیکھ رہی تھی، مگر مجھ پر تو یہ سوچ کر لرزہ طاری ہو رہا تھا کہ اگر کبھی اس میدان تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تو یہ کس طرح ممکنات میں سے ہوگا۔ پہاڑ بالکل عمودی انداز میں اختتام پذیر ہوا تھا، اور اس کی بلندی زمین سے ہزاروں فٹ سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے پہاڑ کا ایک اور رخ نظر آیا۔ یہ رخ پوری طرح عمودی نہیں تھا، اور خوفناک ڈھلان پر جگہ جگہ پہاڑی چٹانیں نظر آ رہی تھیں، لیکن ایک چٹان سے دوسری چٹان تک پہنچنے کی کوشش کا مطلب موت کو آواز دینے کے مترادف ہی ہو سکتا تھا۔
پہاڑ کے اس حصے سے ایک عظیم و شان آبشار زمین پر گر رہا تھا اور وسیع اور اس دامن میں کچھ دور تک کسی بہت بڑی جھیل کی طرح پھیلنے کے بعد بالآخر اس نے ایک پاٹدار دریا کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دریا کے اس پار دور دور تک ریت کے ٹیلوں اور خاردار جھاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور اس سے کچھ آگے کسی آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ابھی میں دل ہی دل میں حیران اور پریشان تھا کہ دفعتاً پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر مجھے ایک بہت بڑی عبادت کا نظر آئی، جسے بڑی مہارت اور ہوشیاری کے ساتھ وہاں تعمیر کیا گیا تھا، جس کے احاطے میں مجھے کئی مرد اور عورتیں نظر آئیں، کفن کی طرح کے سفید اور ڈھیلے ڈھالے لبادوں میں ملبوس۔ وہ لوگ سفید فام تھے اور ان کے چہروں سے کسی حد تک مہذب اور متمدن ہونے کا پتہ چلتا تھا، تاہم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے اور ان کا تعلق دنیا کی کس قوم یا قبیلے سے تھا۔ البتہ اس سربا فلک پہاڑ پر ان کی موجودگی میرے لیے دلچسپ اور تحیر خیز ضرور تھی۔ اور پھر اچانک چاند کی سطح پر غبار پھیلتا چلا گیا، ہر شے پوشیدہ ہو گئی۔ پھر چند لمحے بعد غبار صاف ہوا تو وہاں کوئی غیر معمولی چیز موجود نہیں تھی۔ چاند معمول کے مطابق تھا اور گرد و پیش میں ہر طرف چاندنی کھیت رہی تھی۔ میں نے عامر کی آواز سنی، میرے خدا یہ سب کیا تھا نشاط؟ اور پھر وہ میری جانب متوجہ ہو کر بولا، تم نے دیکھا جمال؟ میرا خیال ہے آج سے پہلے تمہاری نگاہوں نے ایسا عجیب اور ہوش ربا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ میں خاموش رہا۔ عامر مجھ سے کہیں زیادہ پریشان تھا۔ چند لمحوں تک وہ میری جانب گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر نشاط کی طرف مڑ کر بولا، مجھے بتاؤ نشاط، یہ سب کیا طلسم ہے؟ میری عقل بری طرح چکرا رہی ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں دنیا کے کس گوشے میں ملوں گی؟ ہاں، عامر نے مثبت انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا تھا کیونکہ تمہارے بغیر یہ زندگی میرے لیے کسی ہولناک عذاب سے کم نہیں۔ مگر کیا یہ میرے سوال کا جواب تھا؟ کیا تمہیں پانے کے لیے مجھے ان دشوار گزار اور خطرناک پہاڑوں پر سفر کرنا پڑے گا؟ ہاں، اور وہ پہاڑ بہت زیادہ دشوار گزار اور بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ تم راہ کی پریشانی اور مصیبتوں کا اندازہ کر لو، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت بھی تمہارے عزائم کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ برف کی اس سرزمین پر ہمارا ملن مقدر ہو چکا ہے۔ تاہم پھر بھی میں تمہیں تاریکی میں رکھنا نہیں چاہتی۔ مگر چاند کی سطح پر یہ کس طرح ممکن ہو سکا؟ کیا تم کوئی جادوگر نہیں ہو نشاط؟ عامر کا لہجہ ابھی تک تحیر آمیز تھا۔ نہیں، مجھے کچھ پراسرار قوتیں ضرور حاصل ہیں، لیکن انہیں جادو سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ خدا جانے تمہارا وجود کس قدر پراسرار ہے۔ مگر نشاط، وہ پہاڑ کہاں ہیں؟ وہاں ہر طرف برف ہی برف تھی، لیکن وہ برفستان دنیا کے کس گوشے میں موجود ہے؟ تم نے کہا تھا کہ مجھے جنوب مغرب میں سفر کرنا ہوگا۔ ہاں، اس جگہ سے تم جنوب مغرب میں سفر کرو گے اور پھر قطب جنوبی کے انتہائی سرے پر تمہیں وہ پہاڑی سلسلہ اپنا منتظر ملے گا۔ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، مگر تم ان پہاڑوں میں مجھے کس جگہ ملو گی نشاط؟ وہاں پہنچ کر میں تمہیں کس جگہ تلاش کروں گا؟ اس کی فکر مت کرو، پہلے پہاڑ سے گزرنے کے بعد اور دوسرے پہاڑ پر پہنچتے ہی تم میری حدود میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر میں خود تمہیں تلاش کر لوں گی۔ نشاط نے عامر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی الفاظ بھی میرے لیے کچھ کم حیرت کا باعث نہیں تھے۔ اپنی حدود سے آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ کہہ رہی تھی، میں نے تم سے غلط نہیں کہا تھا شہزادے، جان لیوا انتظار اور جدائی کی گھڑیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کا وقت اب زیادہ دور نہیں رہا۔ مگر خدا کرے کہ تم اس جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ اور مقدر ایک دفعہ پھر ہمیں محروم اور ناکام نہ کر دے۔ ایسا نہیں ہوگا نشاط۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ برف سے ڈھکی ہوئی اس سرزمین پر ہمارا اتصال مقدر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تھا اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں غیب داں نہیں ہوں شہزادے، اور مستقبل کے بعض حصے میری نگاہوں سے اسی طرح پوشیدہ ہیں کہ جیسے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کون جانے ان تاریکیوں میں ہمارے لیے کس قدر ہولناک خطرات اور حادثات پوشیدہ ہیں۔ مجھے کسی خطرے اور کسی حادثے کی پرواہ نہیں ہے، اور تم دیکھو گی کہ اگر میری زندگی کے دن پورے ہی نہیں ہو چکے ہیں تو میں تم تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ میں جانتی ہوں میرے محبوب، تمہاری ہمت اور حوصلے پر مجھے فخر ہے، لیکن مقدر کے تاریک گوشے۔ اس کی آواز میں خفیف سی کپ کپاہٹ پیدا ہو گئی۔ پھر اچانک اس نے کسی فوری خیال کے تحت کہا، کیا تم اس حاسد اور بدنیت لڑکی کو بھول گئے ہو جس نے آج سے صدیوں پہلے میری محبت کو کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈس لیا تھا؟ تمہارا اشارہ شاید جہاں کی طرف ہے، ہاں، اسی مغرور اور خود سر حاسد شہزادی کی طرف۔ وہ اب بھی تمہاری محبت کی آگ میں جل رہی ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ خدا اس کی روح پر اپنا بدترین عذاب نازل کرے۔ کیا تم گلنار کو بھول گئے؟ وہ ایک دفعہ پھر میرے اور تمہارے درمیان ایک ناقابل تذکیر دیوار کی طرح حائل ہونا چاہتی ہے۔ عاطف کو یہ سب کچھ معلوم ہے، یہ تمہیں بتائے گا۔ ویسے میں اس زہریلی ناگن کو تمہارے قریب نہیں دیکھ سکتی۔
وہ دن تمہیں یاد ہے نا جب تم اور وہ دونوں اس جھیل پر آئے تھے؟ اس نے تمہارے قریب ہونا چاہا اور اگر میں ان موقع پر نہ آ گئی ہوتی تو شاید اس روز اس نے تم پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہوتی۔ میں تمہیں کس طرح بتاؤں کہ وہ ہماری محبت کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ اور ابھی تو وہ شیطان شمشیر خان بھی باقی ہے۔ شیطانی طاقتیں اس قدر جلد اپنی شکست تسلیم نہیں کیا کرتی۔ پھر اس سے پہلے کہ عامر کچھ بولتا اس نے جلدی سے کہا، مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شہزادے۔ گلنار اور شمشیر خان کو اس دفعہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ اس دفعہ میں تقدیر سے بھرپور جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ بے حد عجیب باتیں ہیں تمہاری۔ خدا جانے یہ سب کیا گورکھ دھند ہے، اور تمہارے حصول کی خاطر نہ جانے مجھے کس قدر پاپڑ بیلنا پڑیں گے۔ میرا حصول آسان نہیں ہوگا شہزادے، لیکن تم اس سارے چکر کو آخر ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی ہمیشہ کے لیے میرے پاس چلی آؤ۔ نہیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تمہیں خود ہی مجھ تک پہنچنا پڑے گا۔ مقدرات اٹل ہوتے ہیں، اس نے گھمبیر لہجے میں جواب دیا۔ پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولی، تم بھی آؤ گے نا عاطف؟ اپنے شہزادے کے علاوہ میں تمہارا بھی انتظار کروں گی۔ میں آؤں گا، میں نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ ایک عجیب سے احساس کے تحت جواب دیا۔ میرا انتظار کر کے تمہیں مایوسی نہیں ہوگی؟ اوہ، تم میرے کس قدر پیارے بھائی عاطف۔ زندگی کی آخری سانسوں تک میں تمہارے احسانات کو فراموش نہیں کر سکوں گی۔ میرے شہزادے کی خاطر تم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس نے میری طرف محبت سے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، عامر صرف تمہارا محبوب ہی نہیں، میرا دوست بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے عاطف، لیکن ایسے وفادار اور جانثار آج کل کہاں پائے جاتے ہیں۔ تم بے حد عظیم ہو میرے بھائی۔ تمہاری بہن تمہاری اس عظمت کو سلام کرتی ہے، مگر عاطف میرے محبوب کو ساتھ لے کر مجھ تک پہنچنے میں زیادہ دیر مت کرنا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس قدر بے چینی اور بے قراری کے ساتھ تمہارا انتظار کروں گی۔ میں آؤں گا، ہم بہت جلد ملیں گے۔ ہاں عاطف، ہم بہت جلد ملیں گے، بشرطے کہ مستقبل کے تاریک گوشے میں سے مقدر کوئی نیا تیر چلانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نشاط خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ اس وقت اداس اور افسردہ نظر آ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں کچھ ویران سی تھیں۔ نشاط، عامر بے چین ہو کر بولا، ہاں شہزادے۔ وائستہ سے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحوں تک آنکھوں ہی آنکھوں میں عامر کے چہرے کی بلائیں لیتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، اب میں جاؤں گی میرے محبوب، اور اب شاید ہم ایک طویل عرصہ تک نہ مل سکیں۔ ایسا مت کہو نشاط، وعدہ کرو کہ تم ہر روز مجھ سے ملتی رہو گی۔ کاش یہ میرے لیے ممکن ہوتا، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے شہزادے۔ میں بار بار تمہارے پاس نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ تقدیر ایک مرتبہ پھر ہماری محبت پر ایک بھرپور وار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ممکن ہے میں اپنے جسم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں، اور پھر ہم کبھی ایک دوسرے کے نہ ہو سکیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری روح؟ کیا اب بھی ہمارے نہ ملنے کا امکان موجود ہے؟ میں نے کہا نا کہ مستقبل کے بعض گوشے ابھی تک میری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ مگر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ حوصلہ رکھو شہزادے۔ انہونی بہرحال ہو کر رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان خود کو انجانے اور ہولناک اندیشوں میں مبتلا کر لے۔ پھر کچھ دیر تک عامر کو تسلیاں دینے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی۔ نشو، عامر سراپا التجا بن کر بولا، ابھی کچھ دیر تو اور ٹھہرو میری روح، ابھی تو میں نے تم سے کچھ کہا بھی نہیں۔ کچھ کہنے اور کچھ سننے کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا شہزادے۔ میرے اختیار میں ہو تو اپنی پوری زندگی اسی طرح تمہارے پہلو میں بیٹھ کر گزار دوں، مگر انسان مجبور محض ہے۔ مجھے جانے دو، اب میں اس پہاڑ پر تمہاری اور عاطف کی آمد کا انتظار کروں گی۔ کیا اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوگی؟ مشکل ہے، تاہم میں کوشش کروں گی۔ اور پھر نشاط کا مرمری پیکر فضا میں تیرتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ خوشبو کم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی، اور میں اور عامر جھیل کے کنارے بالکل تنہا رہ گئے۔ عامر کی نگاہیں اسی جانب مرکوز تھیں جدھر ہم نے نشاط کو جاتے اور پھر روپوش ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی حسرت زدہ نگاہیں گویا خلا میں اسے تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اس جگہ موجود ہوتی تو نظر بھی آتی۔ عامر، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا۔ عامر چونک پڑا۔ نشاط جا چکی ہے میرے دوست، اور سردی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، میں نے کہا۔ سچ پوچھے تو نشاط کے رخصت ہوتے ہی اب پھر مجھے بڑی شدت سے سردی کا احساس ہو رہا تھا، اور میرے جسم پر خفیف سی کپ کپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ عامر میری طرف کھوئی کھوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد بولا، تمہاری دونوں باتیں درست ہیں جمال، لیکن میں اپنے قدموں میں اس جگہ سے واپس ہونے کی ہمت نہیں پاتا۔ ابھی چند لمحے پیشتر ہی تو وہ یہاں موجود تھی، مگر اب وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور فی الحال اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں۔ ہاں، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔
اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ عامر نے جھیل کی سطح پر کمل کے سفید پھولوں پر الوداعی نظریں ڈالیں اور سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ پگڈنڈی کی طرف ہو لیا۔ اس کے چہرے پر اداسیوں کے سائے لہرا رہے تھے اور وہ بڑے مزمحل انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی اس وقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے اور سردی سے کپ کپاتے ہوئے ہم اپنے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ آسمان پر اس وقت تک صبح کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا۔ دن نکلنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچ کر عامر کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ کا نیلگو دھواں منتشر کرنے لگا اور میں نے اسے ایک لفظ کہے بغیر باورچی خانے کی راہ لی۔ دراصل بڑی دیر سے گرم گرم چائے کی ضرورت کا احساس ہو رہا تھا۔ چائے تیار کر کے میں کمرے میں پہنچا، ایک پیالی بنا کر عامر کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے لیے بنانے لگا۔ اپنی پیالی میں شکر ملاتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک خاصا افسردہ نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے اور اس کے لیے ایک ایک پیالی چائے اور تیار کی۔ پھر چائے پینے کے بعد سگریٹ سلگا کر اور گھڑی پر نظریں ڈالتا ہوا بولا، میرا خیال ہے اب آرام کرنا چاہیے، کچھ دیر بعد صبح ہونے والی ہے۔ ہاں، جھیل سے روانگی کے بعد پہلی مرتبہ عامر نے زبان کھولی۔ کچھ دیر بعد صبح ہو جائے گی اور صبح شام اور دن رات کا یہ طویل اور اکتا دینے والا چکر قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ لیکن میرے دوست، وقت کی یہ مسلسل حرکت کیا انسان کو متواتر اور انتھک جد و جہد کا پیغام نہیں دیتی؟ میرا خیال ہے آدمی کو اس وقت تک اپنی جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جب تک وہ اپنی منزل کو پا لینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ طویل تمہید بلا وجہ ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ عامر چند لمحوں تک میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ختم ہوتے ہوئے سگریٹ سے دوسرا سگریٹ سلگا کر بولا، میری منزل ابھی مجھ سے بہت زیادہ دور ہے، چنانچہ میں نے اس کے حصول کے لیے زندگی کی آخری سانسوں تک جد و جہد کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دشواری اور رکاوٹ میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ میں اس وقت تک گوہر مقصود کے حصول کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا یا میری زندگی کی آخری سانسیں بھی پوری نہیں ہو جاتی۔ اور اپنی اس خطرناک اور طویل مہم کا آغاز میں وقت برباد کیے بغیر کر دینا چاہتا ہوں، بشرطے کہ تمہیں کسی طرح کا اعتراض نہ ہو۔ ویسے سچ پوچھو تو میں اس سلسلے میں تمہاری رفاقت کا متمنی بھی نہیں۔ اس سے بڑی خوشی ہوگی اگر تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دینے کو تیار ہو جاؤ۔ بہت اچھے، تمہارے خیال میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ تم مجھے اتنا ہی خود غرض اور کمینہ سمجھتے ہو؟ میرا لہجہ کچھ تلخ سا تھا۔ یہ بات نہیں جمال، تمہارے خلوص اور وفا کے نقوش میں اپنے سینے میں قبر تک لے جاؤں گا۔ تمہاری دوستی اور محبت پر مجھے فخر ہے اور میں اس کی قسم کھا سکتا ہوں، مگر کیا یہ میری خود غرضی اور کمینگی نہیں ہوگی کہ محض اپنی مطلب برداری کے لیے میں تمہاری زندگی کو بھی ہولناک خطرات کے حوالے کر دوں؟ مگر میں اپنی مرضی سے قطب جنوبی کے سفر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں شاید یاد نہیں رہا کہ میں نے نشاط سے اس کے پاس پہنچنے کا وعدہ کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں غلط وعدہ کبھی نہیں کرتا۔ میں اس پہاڑ تک ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا، وہ تمہارے علاوہ میرا بھی انتظار کرے گی، اور یقیناً اسے مایوس ہونا پڑے گا جب میں اسے تمہارے ساتھ نظر نہیں آؤں گا۔ اور اب اس قصے کو اسی جگہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ طے ہے کہ میں اپنے فیصلے کو کسی قیمت پر نہیں بدلوں گا۔ عامر کے چہرے سے مجبوری اور بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے سے پہلے ہی ہم نصرت پور چھوڑ دیں اور اب تم آرام کرو، میں بھی چند گھنٹوں کے لیے سو جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور سگریٹ کو ایسٹرے میں مسل کر ملحقہ غسل خانے میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ صبح جس وقت آنکھ کھلی عامر بستر سے اٹھ کر باورچی خانے میں جا چکا تھا، اور اب وہاں سے پیالیوں اور دوسرے برتنوں کے بجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت دن کے صرف 9 بجے تھے۔ میں بمشکل 4-4.5 گھنٹے سو سکا تھا، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت کافی بوجھل معلوم ہو رہی تھی۔ سگریٹ پیتے ہوئے میرا ذہن ایک دفعہ پھر رات کو پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک فون کی گھنٹی کی آواز نے میرے سارے خیالات کا سلسلہ درہم برہم کر دیا۔ چند لمحوں تک میں فون کی طرف کاہلانہ انداز میں دیکھتا رہا، لیکن جب گھنٹی دوبارہ بجی تو میں اٹھا اور سگریٹ کا دھواں ہونٹوں سے منتشر کرتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت کمرے کے دروازے میں عامر کی صورت نظر آئی تھی، لیکن جب میں اسے فون کے قریب نظر آیا تو اس نے فوراً ہی دوبارہ باورچی خانے کی راہ اختیار کر لی۔ جمال، میں نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں گلنار بول رہی ہوں جمال بھائی۔ دوسری طرف سے میں نے گلنار کی پس مردہ سی آواز سنی۔ کیا آپ میرے لیے کچھ وقت نکال سکیں گے؟ یک بارگی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نئی پریشانی وجود میں آنے والی ہو۔ سوچا کہ کسی مصروفیت کا عذر کر کے ٹال دوں، کیونکہ یہ لڑکی کل سے مجھے کچھ زیادہ ہی خطرناک نظر آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تم جب کہو میں تم سے ملنے کو تیار ہوں، میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، مگر کیا کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی سمجھیے۔ ایسی صورت میں تم جب چاہو مجھ سے مل سکتی ہو۔ آپ ہی آ جائیے جمال بھائی، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔
اس کی ضرورت نہیں، میں 1 گھنٹے بعد پہنچ جاؤں گا، بہتر ہے، میں انتظار کروں گی۔ میں نے ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کیا اور گلنار کے بارے میں سوچتا ہوا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ غسل کے بعد طبیعت میں تازگی کا احساس ہوا۔ عامر اتنی دیر میں ناشتہ تیار کر چکا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے اس سے ایک ضروری کام کا بہانہ کیا اور لباس تبدیل کر کے کامران کی مختصر سی خوبصورت کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مجھے بڑی شدید الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ گلنار کے کل کے تیور آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے اور دل کہہ رہا تھا کہ نصف گھنٹے پیشتر موصول ہونے والی اس کی ٹیلی فون کال بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ ویسے میں خاصا حیران تھا کہ گلنار نے عامر کی بجائے مجھے فون کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ابھی کل ہی تو عامر سے اس کا جھگڑا ہوا تھا اور آج وہ مجھ سے کوئی خاص گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ میری منتظر تھی، مگر کس عالم میں، بال خشک اور الجھے ہوئے تھے، آنکھوں میں سارے زمانے کی اداسیاں تیر رہی تھیں، ہونٹ خشک تھے اور چہرے سے مہینوں کی مریض معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مصنوعی مسکراہٹ ابھر آئی۔ سلام کر کے اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے اسے کہا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے؟ اس نے ذرا غور سے میری طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ میں اس کے اور عامر کے جھگڑے سے کس حد تک باخبر تھا۔ لیکن جب میں اسے پوری طرح انجان نظر آیا تو مسکراتی ہوئی بولی، کوئی خاص بات نہیں، آج صبح سے سر میں درد ہے، شاید معمولی سی حرارت بھی ہو گئی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی اور تب پہلی مرتبہ مجھے علم ہوا کہ وہ اس وقت بری طرح بخار میں پھونک رہی ہے۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میں نے اسے کہا۔ ارے نہیں، وہ مصنوعی انداز میں ہنسی، معمولی سی حرارت ہے، تھوڑی دیر میں اتر جائے گی۔ پھر ذرا رک کر اس نے مجھ سے کہا، میں نے آپ کو اس وقت ایک بے حد ضروری کام سے زحمت دی ہے جمال بھائی، آپ عامر کے دوست ہیں، اسے سمجھائیے کہ کسی کی زندگی تلخ کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے حیا آلود انداز میں نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر شفق کے حسین لہریے پھیلے ہوئے تھے اور پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔ بہرحال میں اس کی بے باکی اور جرت مندی کی داد دیے بغیر نہیں رہا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، چند لمحے بعد میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی جگہ پر سمٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نسوانی حیا اس کے آڑے آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے گھبراہٹ اور پریشانی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن جب میں نے دوبارہ اس کے الفاظ کی وضاحت چاہی تو اس کو وہ سب کچھ بیان کرنے ہی پڑا جس کو سنانے کے لیے وہ نہ جانے کتنی دیر سے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ میں دم سادے ہوئے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر عرض کروں کہ اس کی یہ بے باکی میرے لیے بہت زیادہ حیرت انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میرے کان مشرق کی ایک لڑکی کے ہونٹوں سے اس کے عشق اور محبت کی کہانی اس قدر صاف گوئی سے سن رہے تھے۔ اور ذرا یہ تو سوچئے کہ یہ کہانی وہ ایک ایسے نوجوان کے سامنے بیان کر رہی تھی جو اس کے لیے 100% غیر تھا اور چند ماہ پیشتر جسے اس کی معمولی سی شناسائی بھی نہیں تھی، مگر معلوم ہوتا تھا کہ بیچاری لڑکی میرے دوست کو اپنے دل میں بسا کر اسے جنون کی حد تک چاہنے لگی تھی، اور اس مجنونانہ محبت نے اس کی زبان سے ایک غیر نوجوان کے سامنے ایسے الفاظ ادا کروا دیے تھے کہ لڑکیاں جنہیں اپنی رازدار سہیلیوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی ہچکچاتی ہیں۔ بالآخر اس نے ایک طویل سانس لے کر اور نظریں اٹھائے بغیر کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنا چاہیے تھیں یا نہیں، شاید مجھے آپ کے سامنے اس قدر بے باکی اور صاف گوئی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے دل اور دماغ پر ذرا بھی اختیار نہیں رہتا۔ ممکن ہے آپ اسے پاگل پن سے تعبیر کریں، بہرحال ایسا ہوتا ضرور ہے۔ تو جمال بھائی، کل شام سے کچھ ایسی ہی حالت میری بھی ہے۔ عامر نے اس قدر سنگ دلی اور حقارت کے ساتھ مجھے ٹھکرایا ہے کہ میرے سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ کس کے سامنے مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہیجان میرا ذہنی توازن ہی بگاڑ کر رکھ دے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے اس کے آخری الفاظ میں میرے اور عامر کے لیے کوئی بے حد خطرناک دھمکی پوشیدہ ہو۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی جذبات کی آنچ سے بری طرح تمتما رہا ہو، اور آنکھوں میں ایک خطرناک چمک موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے وہ کوئی لڑکی نہ ہو، کوئی ایسی ناگن ہو جو کسی کے پیر تلے آ کر کچل جائے اور پھر اپنے کچلنے والے سے انتقام لینے کے لیے موقع ملتے ہی ڈس لے۔ چند لمحوں تک ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر میں نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے گلنار، مگر سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس خود سر اور مغرور نوجوان کو سمجھائیے جو آپ کا دوست ہے۔ اس نے مجھے ٹھکرا کر میری توہین اور تذلیل کی ہے، اور میں اپنی توہین اور تذلیل کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جسے میں جنون کی حد تک چاہتی ہوں وہ میری زندگی میں کسی اور کا ہو کر رہ جائے۔ سب سے زیادہ میرا حق ہے اس پر۔ آپ سوچیں گے تو صحیح کہ کس قدر بے حیا اور بے شرم لڑکی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی اس کی پرستش کرتی رہی ہوں۔ وہ اس وقت سے میرے خوابوں پر چھایا ہوا ہے جبکہ میں محبت کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں تھی۔ ممکن ہے جمال بھائی کہ یہ باتیں آپ کو بے حد عجیب و غریب اور ناقابل یقین معلوم ہوں،
مگر یقین کیجیے کہ حقیقت یہی ہے۔ میں ایک طویل عرصے سے اس کی پرستش کر رہی ہوں اور میری آنکھوں نے اسے ہمیشہ اپنے گرد و پیش میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے خوابوں کے شہزادے کو جیتی جاگتی دنیا میں پا لوں گی، اور جب پہلی مرتبہ میں نے اسے ٹرین میں دیکھا تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل بڑے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور میرے پاس یہ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ قدرت نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے۔ مگر وہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، جسے میں نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ سنا۔ پھر بولا، میں سچ مچ حیران ہوں، تاہم میں عامر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ اس کی امید کچھ زیادہ نہیں کہ میں اسے تمہارے حق میں ہموار کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ دراصل وہ ہمیشہ کا ضدی اور خود سر ہے، اور اس کے کسی فیصلے کو بدلنا کبھی میرے بس کی بات نہیں رہی۔ اچھا، اس سے میری سفارش نہ کریں، مگر اتنا ضرور کہہ دیں کہ اگر اس کا رویہ تبدیل نہ ہوا تو میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اپنی محبت کی قربان گاہ پر مجھے اپنی زندگی کی بھیٹ دینا پڑے، کیونکہ میں کمزور اور شکست خوردہ لڑکی کی حیثیت سے زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ لیکن جمال بھائی، اگر ایسا ہوا تو اس بے وفا اور سنگ دل کو بھی چین نصیب نہیں ہوگا، اور میری موت کے بعد میری روح سے اپنا انتقام لے کر رہے گی۔ یہ الفاظ گلنار نے کچھ ایسے خوفناک انداز میں کہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنے دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس کیے بغیر نہ رہا۔ احمد نگر کی شہزادی جہاں اور کامران کی بہن گلنار میں اس وقت برائے نام فرق نہیں رہا تھا، سوائے اس کے کہ وہ عام اور سیدھے سادے لباس میں ملبوس تھی۔ میرے گھر پہنچنے کے بعد عامر کو میری پریشانی کا اندازہ لگانے میں کسی طرح کی دشواری نہیں ہوئی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ گلنار ایک مرتبہ پھر احمد نگر کے محلات میں جنم لینے والی حسد اور رقابت کی داستان کا اعادہ کرنا چاہتی ہے تو اسے بڑے زور کا غصہ آ گیا۔ وہ بے حیا اور بے شرم لڑکی، اس نے تمہیں دھمکیاں دی اور تم ان دھمکیوں کو سن کر چلے آئے۔ اگر وہ مرنے کے لیے سچ مچ تیار ہے تو کیا تم اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا نہیں دبا سکتے تھے؟ احمقانہ باتیں مت کرو، ہمیں اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ میرے اور نشاط کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہونا چاہتی ہے، جیسا کہ اب سے بہت پہلے اس نے کیا تھا۔ لیکن اب میں احمد نگر کا شہزادہ مراد نہیں ہوں۔ مراد بزدل اور بے وقوف تھا کہ اپنی محبوبہ کو کھو بیٹھا، جبکہ عامر کو تم اس سے بالکل مختلف پاؤ گے۔ مجھ میں نشاط کے حصول کی خاطر اس پوری دنیا کو آگ لگا دینے کی ہمت ہے، مجھے معلوم ہے، مگر مسائل کو جذبات کی مدد سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں ہر ممکن عجلت کے ساتھ نصرت پور سے چلا جانا چاہیے۔ میں نے اس کا بازو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور تازہ دم ہونے کے لیے ہاتھ منہ دھونے غسل خانے کی طرف چلا گیا۔